रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सास ने मेरे मुंह पर लाकर अपना नया जोड़ा मारा था। कहने लगी, जल्दी से इसे इस्त्री कर दो, 5 बजने वाले हैं, ज़्यादा वक्त मत लगाना। मैंने सास की शक्ल देखी तो इनके बालों में मेहंदी लगी हुई थी और मैचिंग नेल पॉलिश वो लगा चुकी थी और अब कपड़े मेरे मुंह पर मारकर वो कमरे से निकल गई थी। मेरा दिल चाहा कि इनके इस नए जोड़े को आग लगा दूं। बड़ी बी को इस उम्र में भी सजना संवरना याद रहता था। रोज़ाना ऐसे बनती टहलती थी जैसे कोई 16-17 साल की लड़की हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके सामने ज़बान चलाती या इनके खिलाफ जाती। इसलिए मजबूरन मैंने इस्त्री स्टैंड पर इनका जोड़ा रखा और इस्त्री करनी शुरू कर दी। जामनी गहरे रंग का ये जोड़ा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन का हो। मैंने दिल ही दिल में इन्हें कोसते हुए वो जोड़ा इस्त्री किया था और फिर मजबूरन इसे उठाकर सास के कमरे में पहुंची। मेरी सास शीशे के आगे खड़ी मेकअप करने में मसरूफ़ थी। इशारे से कहने लगी कि जोड़ा बेड पर डाल दो। मैंने एहतियात से इस जोड़े को बेड पर फैलाया कि कहीं कोई एक भी सलवट ना पड़ जाए, वरना वो मुझे दोबारा इस तरह ही इस्त्री करने का कहेंगी। जोड़ा रख कर मैं जब वापसी के लिए पलटने लगी तो बेइख्तियार ही मेरी नज़र सास की कलाई पर ठहर गई। सोने का एक ब्रेसलेट पूरी आबोताब से चमक रहा था। इससे पहले तो मैंने ये ब्रेसलेट नहीं देखा था। शायद वो नया ख़रीद कर लाई थी। इनके पास पैसे की कौन सा कमी थी। मेरे शोहर का पैसा वो पानी की तरह बहाती थी। मैं दिल ही दिल में जलती घुटती वापस अपने कमरे में आ गई थी। मोबाइल फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा था। उठाया और अपने शोहर का नंबर मिलाने लगी, लेकिन हस्बे मामूल शोहर का फ़ोन बंद था। वो सिर्फ इसी वक्त फ़ोन खोलते थे जब इन्हें खुद कॉल करनी होती थी। अगर इन्हें बात करनी होती तो वो एक एक हफ़्ता अपना मोबाइल ऑन करते थे। मेरे और इनके बीच इतनी दूरियां थी कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता ही नहीं। मैंने थक कर बेड से सर टेक लगा लिया। ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। इसको गए 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में मैं अपने आप को भूल गई थी। आईना देखने को भी दिल नहीं चाहता था। अदरीस के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी थी। मेरा बस चलता तो इन्हें कभी परदेश ना जाने देती, लेकिन इनकी नौकरी वहीं थी, इनका जाना ज़रूरी था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले गए थे और इनके जाने के बाद मैं पूरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। मेरे शोहर के माँ बाप मेरे साथ थे, लेकिन इनके होते हुए भी मैं खुद को तन्हा महसूस करती थी। मेरी सास की जवानी ख़त्म नहीं हो रही थी, बल्कि ससुर नौकरी करते थे और शाम को वापस घर आते तो मेरी सास तब तक खूब बन संवर कर बैठ जाती और फिर वो दोनों अपने कमरे में बंद हो जाते या फिर कहीं घूमने निकल जाते। वैसे तो मेरे ससुराल में मुझ पर किसी तरह कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन मैं अकेले कहाँ जाती, क्या करती, मेरा दिल ही नहीं चाहता था। अदरीस के बगैर घर से निकलने को, ज़िंदगी गुजारने को। मैं खुद अपने माहौल में सिमट कर गई थी, लेकिन जब सास को ससुर के साथ इतना खुश देखती तो मेरा दिल जलने लगता। मैं सोचती कि मेरे शोहर को परदेश भेजकर मेरी संग दिल सास खुद कितनी अय्याशी कर रही है। वह चाहती तो अपने बेटे को रोक सकती थी, इनकी यही नौकरी करवा सकती थी, लेकिन मेरी सास को तो अय्याशी लगी हुई थी। फिर भला वो क्यों बेटे को कहती कि वो परदेश की नौकरी छोड़कर यहाँ आ जाए। अभी भी सास को तैयार होता देखकर मेरे दिल को आग लग रही थी। कुछ ही देर बाद घर का दरवाज़ा बजा तो मैं फ़ौरन दरवाजे पर गई। मेरे ससुर के आने का वक़्त हो गया था। मुझे देखते ही वो धीरे से मुस्कुराए, सलाम किया और फिर मेरे सर पर हाथ रखते हुए अंदर आ गए। वो बहुत ही शफीक थे। मैंने पूछा, अब्बा आपके लिए चाय बनाऊं? तो कहने लगे, नहीं, चाय तो मैंने तुम्हारी सास के हाथ की ही पीऊँगा। इनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आ गई थी। ससुर की आवाज़ सुनकर सास कमरे से बाहर निकली तो मैं इन्हें देखकर शॉक्ड रह गई। तो वो बहुत ज़्यादा तैयार लग रही थी, ऐसा लगता था जैसे कोई ख़ास बात हो। सास ने मुस्कुरा कर ससुर को सलाम किया तो ससुर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो सास से कहने लगे, सजीला अपने हाथ की अच्छी सी चाय तो पिलाओ। मेरी सास शर्मा कर कहने लगी कि जी चाय पी लें, फिर कहीं घूमने चलते हैं, डिनर भी बाहर करेंगे। ससुर कहने लगे, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर मेरी तरफ देखकर पूछने लगे, निदा तुम भी साथ चलोगी? मैंने एक नज़र सास की तैयारी पर डाली और इनकार कर दिया कि मेरा मूड नहीं है, आप लोग चले जाएं। सास फ़ौरन से बोली कि हाँ, सब चले जाएंगे तो घर में कौन रहेगा, निदा को रहने दें आप और मैं चलते हैं। बहुत दिन हो गए, हमने डिनर भी बाहर नहीं किया। सास बावर्ची खाने में ससुर के लिए चाय बनाने गई तो मैं वापस अपने कमरे में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर कोई बोझ पड़ गया हो।
جو دن مجھے اور ادریس کو ایک ساتھ گزارنے تھے وہ ان کے ماں باپ گزار رہے تھے۔ میں جب ساس کو تیار اور شرماتا دیکھتی تو میرے دل پہ ایسا ہی بوجھ آ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد ساس نے مجھے آواز دے کر کہا کہ وہ اور سسر باہر جا رہے ہیں، میں دروازے کی اچھی طرح کنڈی لگا دوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کمرے سے باہر نکلی اور میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ وہ دونوں گاڑی پر بیٹھ کر جا چکے تھے۔ میں واپس کمرے میں پہنچی تو میرا فون بج رہا تھا۔ ادریس کا فون تھا۔ میرا دل اتنا بوجھل تھا کہ میں نے فون اٹھاتے ہی ادریس سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے ندا، تم نے اچانک ہی جھگڑا کیوں شروع کر دیا ہے؟ میں نے اسے میں کہا کہ آپ ساتھ سمندر پار بیٹھے رہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا تاکہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ یہاں آپ کے ماں باپ کا عشق ہی ختم نہیں ہو رہا۔ آپ کی ماں کو اپنی عمر کا خیال بھی نہیں ہے، کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، کیسا میک اپ کرتی ہیں۔ آپ کو کچھ ہوش بھی ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ، یہاں محلے والے ہم پر ہنستے ہیں، پاس پڑوس والے مذاق اڑاتے ہیں کہ بڑی بی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اوپر سے انہیں دیکھ کر میری جان الگ جلتی ہے۔ جس طرح مجھے تیار ہونا چاہیے اس طرح میری ساس تیار ہوتی ہے۔ میرے جو منہ میں آیا میں اپنے شوہر سے کہتی چلی گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ میری ساس ان کی ماں ہے اور میری یہ باتیں انہیں ناگوار گزریں گی۔ میری باتیں سننے کے بعد ادریس کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ندا تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ماں اگر سجتی سنورتی ہے، تیار ہوتی ہے تو تمہیں اس بات سے کیا اعتراض ہے؟ وہ جہاں بھی جاتی ہے میرے باپ کے ساتھ جاتی ہیں۔ اگر تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا تو تم بھی ان کے ساتھ چلی جایا کرو، پھر اپنے میکے گھوم آیا کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ میں نے ادریس سے روتے ہوئے کہا کہ بس آپ واپس آ جاؤ، آپ کی محنت کی کمائی آپ کی ماں اپنی عیاشیوں میں اڑا رہی ہے، اب بھی ڈنر پر گئی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ سب پیسے آپ ہی باہر سے بھجواتے ہیں۔ میں آپ کی جدائی برداشت کر رہی ہوں اور وہ آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے عیاشی کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر ادریس غصے میں کہنے لگے، تمہارا دماغ پوری طرح خراب ہو چکا ہے۔ میں نے اماں کو کوئی پیسے نہیں بھیجے، میں جو بھی پیسے بھیجتا ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں اور گھر کا خرچہ بھی تم ہی دیکھتی ہو، لیکن تمہاری شک کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ اگر اماں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے بتاؤ، کیا وہ تمہیں میکے جانے سے روکتی ہیں؟ کیا تمہیں خرچہ کرنے سے روکتی ہیں یا پھر کسی اور طرح سے تمہیں تنگ کرتی ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود ان سے بات کروں گا، لیکن اگر وہ تمہیں پریشان نہیں کرتی اور اپنی زندگی گزارتی ہیں تو پھر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے فضول کی شکایتیں لگاؤ۔ میں نے تو یہ سوچ کر فون کیا تھا کہ کافی دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی، کچھ اچھی بات کروں گا، محبت سے تمہارا حال چال پوچھوں گا، لیکن ہمیشہ کی طرح فون اٹھاتے ہی تم نے میری ماں کی شکایتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ اب میں تم سے کیا ہی بات کروں؟ یہ کہہ کر ادریس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھے اور اس بات کا احساس مجھے ان کا فون رکھنے کے بعد ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ ان کو فون ملایا لیکن اب نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے اپنی عقل پر افسوس ہونے لگا۔ میں سر پکڑ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھر کو آگ لگائی تھی۔ ساس سمندر پار بیٹھے اپنے شوہر کو ناراض کیا تھا۔ مجھے خود بخود اپنی ساس سے اور بھی نفرت محسوس ہوئی۔ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ میری نظروں میں وہی گناہ گار تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی ہیں۔ میں نے ادریس سے محبت کی شادی کی تھی، شاید وہ اسی وجہ سے مجھے سزا دے رہی تھی۔ میں اور ادریس ایک ہی ساتھ ہائی اسکول تک پڑھے تھے۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ دوستی تھی، پھر دوستی محبت میں تبدیل ہوئی اور ادریس نے اپنی ماں سے کہہ کر مجھ سے منگنی کر لی۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کی ماں مجھے پسند نہیں کرتی، بس بیٹے کی خاطر اس نے مجھے بہو بنا لیا ہے۔ پھر میں رخصت ہو کر ادریس کے گھر پہنچی تو ادریس کی محبتوں نے میرا استقبال کیا۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہوگی، لیکن پیٹ صرف محبت سے نہیں بھرتا۔ میری بہت سی فرمائشیں اور خواہشیں تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ میرے منہ سے نکلی ہر بات ادریس فوراً پورا کر دے، لیکن ان کی نوکری میں یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر پردیس چلے گئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پردیس جائیں، لیکن ادریس کو لگتا تھا کہ ہمارے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ کچھ مہینوں کی بات ہے، وہ وہاں پر اچھا پیسہ کما لیں گے تو میں انہیں واپس بلا لوں گی، لیکن دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے اور ادریس واپس نہ لوٹے۔ ان کی وہاں اچھی نوکری سیٹ ہو گئی تھی۔ وہ میرے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم بھیجتے اور کہتے کہ جو کچھ تمہیں چاہیے وہ خرید لو۔ شروع میں تو میں نے اپنی پسند کی ڈھیروں چیزیں خریدی، کپڑے، میک اپ، جولری، لیکن دھیرے دھیرے مجھے یہ سب کچھ بے معنی لگنے لگا، کیونکہ یہ سب کچھ میں جس کے لیے کرنا چاہتی تھی وہی میرے پاس نہیں تھا۔
दूसरी طرف میری ساس کی جو ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا پہنتی، تیار ہوتی اور سسر کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل جاتی۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنی بے رنگ زندگی پر افسوس ہوتا تھا، اپنے آپ پر غصہ آتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اب ادریس کو واپس بلا لوں، لیکن اب وہ وہاں پوری طرح سیٹ ہو گئے تھے اور ان کا واپسی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بار بار اتنی اچھی نوکری نہیں ملتی، اور یوں دھیرے دھیرے ہم دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی گئی تھی۔ اب بھی فون بند کر کے مجھے احساس ہوا تھا کہ ہمارا رشتہ پوری طرح بے جان ہو گیا ہے۔ میں تنہائی کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی۔ میرے ساس سسر رات کو 10 بجے کے بعد گھر واپس لوٹے تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور ان کے کمرے کا بند دروازہ بھی مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے ساس سے کہا کہ مجھے نوکر چاہیے، میں اکیلے کام نہیں کر سکتی۔ پہلے تو میری ساس نے حیرت سے مجھے دیکھا، کیونکہ گھر میں اتنے لوگ ہی نہیں تھے۔ ساس خود بھی میرے ساتھ کام کرتی تھی، اسی لیے وہ کہنے لگی کہ نوکر کی کیا ضرورت ہے، اگر کام میں کوئی مسئلہ ہے تو میں کر لوں گی۔ لیکن میں اپنی بات پر اٹک گئی۔ مجھے بس جھگڑے کا موقع چاہیے تھا تاکہ میں ادریس کو بتا سکتی کہ ان کی ماں ظالم ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نوکر ہی چاہیے۔ کل کو آپ اپنے بیٹے سے کہیں گی کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میری اس بات پر وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میرے سسر بھی موجود تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے بہو، میں نوکر کا انتظام کر دیتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ہمیشہ کی طرح میرے سسر نے پھر جھگڑے کا موقع ختم کر دیا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، بڑی مشکل سے میں کبھی کوئی موقع تلاش کرتی تو میرے ساس سسر دونوں میں سے کوئی ایک کسی نہ کسی کی طرح بات ختم کر ہی دیتا۔ ابھی مجھے لگا تھا کہ یہ بات طول پکڑے گی، میری ساس اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، لیکن اسی شام کو میرے سسر ایک 14 سالہ لڑکے کو لے کر آئے، ہمارے گھر آ گئے۔ کہنے لگے اس کا نام شام ہے اور یہ آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ کہنے کو وہ 14 سال کا تھا، لیکن اچھا خاصا لمبا چوڑا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ میرے سسر کو اتنی جلدی کہاں سے مل گیا۔ سسر کہنے لگے چھوٹا کمرہ کھول دو، اس کی صفائی یہ خود کرے گا اور اب یہیں رہے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ تھوڑے بہت کام سے میری جان چھوٹی تھی، اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے بھی مجھے کوئی مل گیا تھا۔ میں نے کمرہ کھول کر اسے دیا اور سختی سے کہا کہ اچھی طرح صفائی کرو اور صبح جلدی اٹھ جانا، اب سارا کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے صفائی کرنے لگا۔ ساس سسر ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں تھے اور میں اپنے کمرے میں آ کر اپنی بہن کو فون لگا چکی تھی۔ میں نے اسے نئے نوکر کا بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی کہ مجھے نوکر کی کیا ضرورت تھی۔ پھر کہنے لگی اب نوکر مل گیا ہے نا، تو اب سکون سے اس کے ساتھ گزارا کرو، زبردستی جھگڑے کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا شوہر پردیس میں ہے، تمہارے یہاں کیے ہوئے جھگڑوں سے وہ پریشان ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میری ساس کی لال چونچ دیکھو نا تو تمہیں بھی غصہ آئے، ہر وقت سرخ رنگ کی لپسٹک لگا کر رکھتی ہیں۔ میری بہن کہنے لگی تم بھی لگا لیا کرو، تمہیں کس نے روکا ہے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے فون ہی بند کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ میری باتوں میں میرا ساتھ دیتی، الٹا مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے اس نوکر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں سارا دن اس کے آگے پیچھے گھومتی، اسے ڈانٹتی رہتی۔ ساس نے یہ سب کچھ دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بولے اور پھر کسی طرح جھگڑا شروع ہو۔ اب مجھے ادریس کے آگے یہ ثابت کرنا تھا کہ میری ساس بری ہیں، ظالم ہیں، لیکن میری ساس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا اور خون جل گیا۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی تو وہ 14 سالہ ملازم شام میرے پاس آ گیا، کہنے لگا سارا کام ہو گیا ہے بی بی جی، کچھ اور کرنا ہے؟ میں نے غصے میں کہا اپنی شکل لے کر تم بھی کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بی بی جی کوئی پریشانی ہے کیا، میں کچھ مدد کر دوں؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں غصے سے بولی کہ مجھے آگ لگا دو، میں مر جانا چاہتی ہوں، اکیلے رہنے سے تو اچھا ہے کہ میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ میری بات سن کر وہ فرش سے اٹھ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج اس کی نوکری کا پہلا ہی دن تھا اور مجھ سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ کہنے لگا باجی میں جانتا ہوں آپ کے شوہر پردیس میں رہتے ہیں اور آپ بہت اکیلی ہو گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ شاید آپ کو غصہ بھی بہت آتا ہے، لیکن آپ خود کو اکیلا کیوں محسوس کرتی ہیں؟ مجھ سے دوستی کر لیں،
وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا اور میں اس کی بات پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی نہ صرف اتنا بے تکلف ہو گیا تھا بلکہ میرے ذاتی معاملے میں کھل کر بول رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، اپنی حد میں رہو، نوکر ہو نوکر کی طرح رہو۔ وہ کہنے لگا، آپ نوکر کیوں سمجھ رہی ہیں؟ آپ اپنا سمجھیں گی تو میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ اس کی بات پر میں چونک اٹھی، واقعہ ہی وہ میرے بہت کام آ سکتا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس سے کہا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے سر ہلا دیا جیسے میری بات سمجھ گیا ہو۔ پھر میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہی۔ سسر رات کو حسب معمول واک کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس دوران میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی ساس سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتی ہے۔ کیا تم ان کے دودھ میں نیند کی دوا ملا سکتے ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ سارا وقت سوتی رہیں۔ میں نے اپنے ساس سسر کی محبت سے جل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ساس کو نیند کی دعائیں دوں گی، انہیں سجنے سنورنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ میں نے نیند کی گولیوں کی شیشی اس کی طرف بڑھائی جو میں اپنے لیے خرید کر لائی تھی اور اس سے کہا کہ بس روزانہ ایک ایک گولی دودھ کے گلاس میں ملاتے رہنا، دودھ گرم کر کے ساس سسر کے کمرے میں پہنچانا۔ میں نے اسی کے ذمہ لگا دیا تھا تاکہ اگر ساس کو کچھ ہوتا بھی تو بھی الزام مجھ پر نہ آتا، اور اگر نوکر مجھ پر انگلی اٹھاتا تو میں بہت آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ نوکر کو لانے والے میرے سسر تھے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں نے نوکر کو اپنی چال میں پھنسایا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے نیند کی گولی دودھ میں ڈال کر ساس کو دے دی تھی اور اگلے دن حسب معمول وہ صبح اٹھ کر باہر نہیں آئی تھی بلکہ سوتی رہیں۔ سسر مجھے دفتر جاتے جاتے کہنے لگے، آج پتہ نہیں تمہاری اماں کیا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک سو رہی ہیں، اٹھ جائے تو اسے کہنا کہ مجھے فون کرے۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں، اب عمر ہو گئی ہے، کب تک آپ لوگ جوان رہیں گے؟ میں نے جان بوجھ کر انہیں یہ بات جتائی تھی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے نکل گئے۔ دوپہر کے بعد میری ساس کی آنکھ کھلی تو وہ گرتے پڑتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں نے خود انہیں ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، پوچھا، اماں کیا ہے؟ تو کہنے لگی، پتہ نہیں، چکر بہت آ رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر جھوٹی ہمدردی دکھائی اور کہا، اماں آپ بھی تو روزانہ ابا کے ساتھ واک پر نکل جاتی ہیں، نہیں تو گھومتی پھرتی رہتی ہیں، باہر کے کھانے کھاتی ہیں، عمر ہو گئی ہے، اپنا خیال رکھا کریں۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہیں۔ پھر میں نے انہیں واپس کمرے میں لٹا دیا۔ نہ انہیں تیار ہونے کا موقع ملا، نہ سسر کے ساتھ باہر جانے کا۔ سارا دن وہ نڈال ہی رہیں۔ سسر پریشان ہوئے، رات کے وقت کہنے لگے، میں تمہاری اماں کو ہسپتال لے جاتا ہوں، لیکن میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ اماں کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوئی، بس عمر کا تقاضا ہے، آپ انہیں دعاؤں کے چکر میں نہ ڈالیے۔ اور پھر اس رات بھی میں نے نوکر سے دودھ کے گلاس میں گولی ڈلوا دی۔ اگلے دن بھی میری ساس کا کچھ ایسا ہی حال رہا۔ ایک ہفتے تک وہ پوری طرح نڈال ہو گئی، بستر سے لگ گئی، لیکن میں نے سسر کو انہیں ہسپتال نہ لے جانے دیا۔ ایک ہفتے بعد اچانک ہی میرے شوہر واپس لوٹ آئے۔ ادریس کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ادریس نے آتے ہی اپنی اماں ابا کا پوچھا اور پھر جب ان کے کمرے میں گئے تو ماں کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور پھر وہ خود زبردستی اپنی ماں کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے تھوڑا بہت چیک اپ کیا اور ٹیسٹ کے بعد یہ حقیقت کھول دی کہ ان کی اماں کو کوئی نیند کی دوائی دی جا رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میرے سسر نے سب سے پہلے نوکر پر ہی ہاتھ ڈالا اور اس نے یہ بات اگل دی کہ میں نے کہہ کر اس سے ساس کو نیند کی دوائی دلوائی تھی۔ یہ سننا تھا کہ ادریس غصے اور نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری وجہ سے میری ماں مر سکتی تھی، تمہیں ایسی کیا نفرت ہے میری ماں سے؟ میری ماں نے تو کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ادریس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں نے ادریس سے کہا، آپ تو مجھے چھوڑ کر پردیس چلے گئے، میں یہاں بالکل تنہا تھی جب آپ کے ماں باپ کا عشق ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، میں ان سے جلنے لگی تھی، مجھے حسد ہوتا تھا آپ کی ماں کو دیکھ کر۔ ادریس غصے میں کہنے لگے، میں پردیس اپنی ماں کے لیے نہیں تمہارے لیے گیا تھا، تمہاری فرمائشیں اتنی بڑی بڑی تھی کہ میں انہیں پورا نہیں کر سکتا تھا، جب تمہاری کوئی فرمائش میں پوری نہ کر پاتا تو مجھ سے روٹھ جاتی، منہ بنا کر بیٹھ جاتی اور اسی لیے میں پردیس چلا گیا، لیکن تمہیں تب بھی سکون نہیں آیا۔ میری ماں کے تیار ہونے سے تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ تمہاری نظر میں وہ بوڑھی ہوگی لیکن میرے ماں باپ کے لیے ان کی بیوی ہے، اور ایک شوہر کی نظر میں ان کی بیوی جوان یا بوڑھی نہیں ہوتی، اس کی محبت ہوتی ہے۔ میرے ابا میری اماں کو تیار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ میری اماں نے ساری زندگی اپنی خواہشوں کو ابا اور میرے لیے قربان کیا، ابا کی کم تنخواہ میں بھی
انہوں نے گزارا کیا۔ آج ابا کی اچھی نوکری ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو اگر اماں اپنی جوانی کی ادھوری خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں تو تمہارے ساتھ یہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن تم دوسری عورتوں کی طرح گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں اپنی ہر خواہش کو مجھ سے منوانا تھا اور اسی لیے میں چلا گیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میری ماں کو مارنے کا سوچو گی۔ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ادریس نے مجھے گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، لیکن میرے سسر درمیان میں آ گئے، کہنے لگے بہو کی غلطی نہیں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اداس اور پریشان ہے، ہمیں شاید اس کے آگے پیار محبت سے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تم بہو کو گھر سے نہ نکالو، ہم آئندہ سے بہت خیال رکھیں گے۔ میری ساس بھی شرمندہ تھی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں کبھی دوبارہ اس طرح تیار نہیں ہوں گی، لیکن تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، روایتی ساسوں کی طرح نہیں تھی۔ انہوں نے میری بہت سی غلطیوں اور بہت سے تلخ رویوں کو بھی نظر انداز کیا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ وہ میری خاطر اپنے شوہر سے دور رہنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساس سسر سے معافی مانگی تھی، ادریس سے بھی معافی مانگی تھی۔ اپنے باپ کے کہنے پر ادریس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اب پردیس نہ جاؤ، میں جیسے بھی ممکن ہوگا ان کے ساتھ گزار لوں گی۔ میری بات مان کر وہ دوبارہ پردیس نہیں گئے تھے۔ پہلے بھی ان کی یہاں نوکری اچھی تھی، لیکن میری ہی خواہشیں زیادہ تھیں۔ میں نے اپنی خواہشوں کو محدود کر لیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ دنیاوی چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ میری ساس سسر نے مجھے عزت اور مان دیا تھا، میں نے ہی ان کا مان توڑا تھا۔ میرے سسر میرے لیے ہی نوکر لے کر آئے تھے، لیکن میں نے اسے الٹا ان کے خلاف استعمال کر لیا۔ وہ بھی چند پیسوں کی خاطر میری بات مان گیا، لیکن اب میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میری ساس نے ساری جوانی اولاد کی خاطر قربان کر دی تھی۔ اب بڑھاپے میں ان کا اتنا حق تھا کہ وہ سجتی سنورتی اور اپنی خواہشیں پوری کرتی۔ نہ جانے کیوں ہم بوڑھے لوگوں کو اچھا سا تیار دیکھ کر ان پر ہنستے ہیں، انہیں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان عورتوں نے اپنی جوانی میں کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ اب اگر بڑھاپے میں یہ اپنی کچھ خواہشات پوری کرنا چاہتی ہیں تو پھر ہمیں